हाँ, अल्लाह के नबी ने जो है यहाँ पर बैठे थे, यहाँ सर रखा था, जिसकी वजह से यहाँ बैठे थे। ये पत्थर एकदम नरम हो गया था। जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, यही वो जगह है जहाँ पर ग़ज़वे उहुद हुई थी। ये पूरा मैदान है, इधर पूरा मैदान है और ये पहाड़ी का लंबा सिलसिला। पहाड़ी के ऊपर 50 तीरंदाजों को तैनात किया था। वो यही और कहा पहाड़ी है। जी, वो ये पहाड़ी है जिस पर अल्लाह के नबी ने जो है 50 तीरंदाजों को तैनात किया था। और अल्लाह के नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से नहीं हटना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त दियार रसूल में मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूम रहा हूँ। ये मदीना मुनव्वरा पूरा शहर है, उसकी सड़कों पर हूँ और मुझे ज़ियारत करवा रहे हैं यहाँ के मशहूर मौलाना मोइनुद्दीन शेख मदनी, जिनको मदीनतुर रसूल के तमाम तारीख़ी मकामात का पता है। मदीना मुनव्वरा से, जज़ीरतुल अरब से हम सब की गहरी अक़ीदत व मोहब्बत है, क्योंकि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है। पूरी दुनिया में यहाँ से इस्लाम फैला है और ख़ुद मेरी पहली मरतबा हाज़िरी हुई है इस मुक़द्दर शहर में उम्रा के इरादे से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो तारीख़ी मकामात है उन सब से आपको वाकिफ़ कराऊँ। और बड़े जानकार हैं, इसके एक्सपर्ट हैं मौलाना मोइनुद्दीन शेख। जितने यहाँ उम्रा करने वाले आते हैं, हुज्जाज कराम आते हैं, उन सब को इजारत करवाते हैं, तारीख़ पर नज़र रखते हैं और एक अच्छे गाइड के तौर पर जाने जा रहे हैं। तो मौलाना मोइनुद्दीन शेख हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जा रहे हैं और हम आगाज़ करने जा रहे हैं उहुद से, क्योंकि उहुद की पहाड़ी बिल्कुल मदीना में है, मदीना के सेंटर में है और आलम इस्लाम की अहम तरीन जंगों में से एक है। जो बदर का मकाम है, ताइफ का मैदान है, वो सब कुछ दूरी पर है। ये देखें, ये मस्जिद दरा है और दरा के माना अरबी में होते हैं ज़िरा के, जो ज़िरा जो पहनी जाती है, जो बख्तर पहनते हैं जंग में, तो उसको दरा कहा जाता है अरबी में। तो अल्लाह के नबी जब जंग उहुद के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले थे तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने पहले क़याम किया। इस मस्जिद को मस्जिद शेखैन भी कहा जाता है। शेखैन चूँकि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के साथ में अल्लाह के नबी ने जो है यहाँ पर एक रात गुजारी, सहाबा किराम के साथ में यहाँ पर एक रात गुजारी और यहाँ पर 4 नमाज़ें अदा की, मगरिब, इशा, असर, मगरिब, इशा और फजर। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 3 नमाज़ें अदा की। अल्लाह के नबी असर जो है मदीने से पढ़कर निकले थे और यहाँ पर मगरिब, इशा और फजर अदा की। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने कुछ देर के लिए अपनी ज़िरा उतार करके यहाँ पर लटकाई थी। अब यहाँ पर ये वाक़या हुआ था कि मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, तो अब्दुल्ला बिन उबई का और मुनाफिकीन का ये कहना था कि हम जंग जो है वो शहर के अंदर रह करके लड़ेंगे, मदीने के अंदर। लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा किराम का कहना था कि हम शहर से बाहर जाकर जंग लड़ेंगे ताकि मदीने वालों को जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर जब अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी, यहाँ पर क़याम किया, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था, जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने कहा कि हम तो अंदर लड़ने को कह रहे थे, आप बाहर जा रहे हो, तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो वो अपने 300 साथियों को लेकर के यहाँ से जो है वापस चला गया। फिर अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम से कहा कि एक नबी की शान को ये ज़ेबा नहीं देता कि वो जंग के लिए बख्तर पहन ले और फिर जंग ना करे। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, हम तो तैयार है जंग के लिए, हमने कब इनकार किया। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, फिर अब जंग होगी। फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ से दोबारा बख्तर पहना और ज़िरा पहनी और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी यहाँ से जो है जंग उहुद के लिए आगे तशरीफ़ ले गए। तो ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे, जो ताबी थे, उनके ज़माने में यहाँ से लेकर के तबूक तक उन्होंने फरमान जारी किया था कि यहाँ से लेकर मदीने से लेकर तबूक तक जितनी भी जगह हैं जहाँ पर भी अल्लाह के नबी ने आराम किया, अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी, जो भी जगह अल्लाह के नबी से मुंसलिक है, उन तमाम जगहों पर जो है मस्जिद बनाई जाए। तो उन्होंने एक उलमा की एक कमेटी को मंसूब किया, एक कमेटी को उन्होंने नज़म दिया और उसके बाद उस कमेटी का इंतखाब हुआ और उसने जो है फिर यहाँ से लेकर मदीने से लेकर तबूक तक सारी जगहों को उन लोगों ने तहक़ीक़ कर करके इन सब जगहों पर मस्जिदें बना दी थी। तो ये मस्जिद दरा भी उस वक्त में बना दी गई थी और उसके बाद 750-800 साल तक वो मस्जिद चलती रही। उसके बाद फिर वो मस्जिद जब उसमें दीमक लग गई, उसकी छत सारी लकड़ी की थी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वापसी में नमाज़ वगैरह यहाँ पढ़ने की। एक आध नमाज अभी 1-2 दिन आप लोग हो, इंशाल्लाह आपको नमाज भी इसमें पढ़ाएंगे। बड़ी छोटी सी और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी पुरसुकून मस्जिद है, बहुत सुकून मिलता है। जिसमें हमारे आका ने नमाज़ पढ़ी हो उसका सुकून ही क्या होगा फिर। तो इंशाल्लाह नमाज भी उसमें आपको पढ़ाएंगे। और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मस्जिद इस्तराहा, मस्जिद मुस्तराह भी इसको कहा जाता है। इस्तराहत के माना अरबी में होते हैं आराम करने के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है जब जंग उहुद से वापस जा रहे थे तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने पहले आराम किया था, कुछ देर यहाँ पर आराम किया। चूँकि जंग की वजह से सफ़र लंबा हो गया था, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अल्लाह के नबी ने जो है यहाँ पर कुछ देर आराम किया और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज किए, ज़िरा उतार करके कपड़े वगैरह यहाँ पर चेंज किए और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे। तो यहाँ पर भी जो है अल्लाह के नबी के आराम करने, नमाज़ पढ़ने की वजह से यहाँ पर भी ये मस्जिद बना दी गई, मस्जिद मुस्तराह के नाम से।
اس کو مسجد استراحہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد مستراح بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام حی المستراح ہے۔ اور آگے ابھی آپ کو سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل احد۔ یہ احد پہاڑ ہے، یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اور جبال الجنہ کہ احد جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد یحبنا ونحبہ، کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پہاڑی ہے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، اور اللہ کے نبی جو ہے اکثر اس پہاڑی پر آ کر کے یہاں پر آرام بھی فرمایا کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے بھی تھے یہاں پر، چونکہ اس پہاڑی سے اللہ کے نبی کو بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی۔ اور اسی پہاڑی کے دامن میں جو ہے اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ احد کے نام سے، جس میں چھوٹی سی ایک غلط فہمی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا تھا۔ تو انشاءاللہ بھی اس جگہ پر جا کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے جنگ ہوئی تھی، کہاں سے حملہ ہوا تھا اور کہاں سے لشکر آئے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں چل کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں بہت سی روایتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی کو اصل وزن جو بتلانا تھا وہ اخلاص کا وزن، کہ اخلاص اتنی وزنی چیز ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، اخلاص کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کو کرنا، کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا عمل کیا۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ ہم چھوٹا سا معمولی سا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں اخلاص کی برکت سے۔ یہ 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے ماشاءاللہ، سمجھے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیا اور اس کے اندر اخلاص نہیں تھا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے، اور سامنے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں۔ تو یہ اس پہاڑی کا نام جو ہے جبل رمات ہے۔ رمات کے معنی چونکہ عربی میں ہوتے ہیں پھینکنے کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس جگہ پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، تو وہ چونکہ تیر پھینکنے میں وہ لوگ ماہر تھے، تب سے اس پہاڑی کا نام جبل رمات پڑ گیا۔ اب انشاءاللہ بھی اس جگہ پر یہ وہی جگہ ہے جہاں صحابہ کرام بعد میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور صحابہ کرام کو یہاں کھڑے کیا کافروں تھا، کے لشکر کو موقع ملا۔ جی بالکل۔ تو ابھی انشاءاللہ اس اور کے اس قریب مسجد میں کی کیا تاریخ ہے؟ یہ مسجد سید الشہداء ہے، اس مسجد کا نام۔ یہ مسجد بہت بعد میں بنائی گئی، اس کی کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہے، چونکہ یہ مسجد بعد میں بنائی گئی، حضرت حمزہ کے نام سے بنائی گئی۔ ابھی یہ 5-6 سال پہلے کی تعمیر ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر ہوا کرتی تھی بیچ میں، اس کے پیچھے کی سائڈ، تو اس مسجد کو پھر چونکہ چھوٹی سی تھی، جگہ بہت تنگ پڑتی تھی، تو اس کو پھر شہید کر کے یہاں پر یہ بہت بڑی اور عالی شان مسجد بنا دی گئی ماشاءاللہ۔ یہ بڑی خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے، اندر سے بھی بڑی پرسکون مسجد ہے۔ تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگوں اور غزوہ میں سے ایک ہے غزوہ احد، اور یہ جو جگہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ احد ہوئی تھی۔ یہ پورا میدان ہے، ادھر پورا میدان ہے اور یہ پہاڑی کا لمبا سلسلہ ہے، اور مولانا معین صاحب مجھے بتائیں گے پوری تاریخ یہاں کی۔ تو یہ ابھی آپ جس میدان میں ہم کھڑے ہیں، یہ میدان جو ہے یہ جنگ احد کا میدان ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر یہ پورا میدان ہے، یہ جنگ احد کا یہ میدان ہے۔ یہ جو پہاڑی آپ چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات، اور یہ پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جبل احد۔ رمات کے معنی عربی میں ہوتے ہیں چونکہ پھینکنے کے، تو مدینے والے اس راستے سے آئے تھے جہاں سے ابھی ہم آئے، اور مکے والے ادھر کے راستے سے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور پہاڑی جی وہ یہ پہاڑی ہے جس پر اللہ کے نبی نے جو ہے 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن جب جنگ فتح ہو گئی اور یہ کفار مکہ جب یہاں سے بھاگنے لگے تو یہاں جو 50 صحابہ کرام تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، مال غنیمت لوٹنا چاہیے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی کا حکم تو جنگ تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ تو اس میں سے 30 کے قریب صحابہ کرام نیچے آ گئے، 20 صحابہ کرام اوپر رہ گئے۔ مجھے بھی کفار مکہ یہاں سے بھاگ رہے تھے، اس وقت ان کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ تو خالد بن ولید نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑی خالی نظر آ رہی ہے، تو پیچھے سے پلٹ کر آئے، اس پہاڑی کے پیچھے سے انہوں نے چڑھائی کی، یہاں جو صحابہ کرام تھے ان کو زخمی کیا، شہید کیا، اس پہاڑی کے اوپر قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کفار مکہ کو آواز لگائی، قریش
مکہ کو تو سارے کفار مکہ جو ہے ایک ساتھ پلٹ کر آ گئے. تو جب ایک ساتھ آ گئے یہاں بیچ میں صحابہ کرام جو ہے غفلت میں تھے, مال غنیمت لوٹ رہے تھے. صحابہ کرام بھاگے ان پہاڑیوں کی طرف. یہ سامنے آپ کو جو پھٹی ہوئی پہاڑی نظر آ رہی ہے بالکل سامنے کی طرف, مکان کے بالکل پیچھے کی سائیڈ میں, اس کے نیچے کے حصے میں اللہ کے نبی وہاں پر ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جو ہے صحابہ کرام نے یہاں سے تیر اندازی ہوتی رہی لگاتار. صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی کو اپنے گھیرے میں لے لیا. صحابہ کرام تیروں کو روکتے رہے, تیروں کے جواب دیتے رہے. اور ایک صحابی جو تھے حضرت طلحہ, انہوں نے اتنے تیر اپنے ہاتھ پر روکے کہ زندگی بھر کے ان کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا. ایک صحابی تیروں کو روک ایک تیر آ کر کے ان کی آنکھ میں لگا, ان کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ پھوٹ گئی. آپ نے ان کی آنکھ کو لے کر آنکھ میں رکھا, اپنا لعاب لگایا, اپنا ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہ میرے صحابی کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے تو اس کو پہلے سے بہتر بنا دے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جب آنکھ کھولا میری آنکھ اتنی روشن ہو گئی, اتنی روشن پہلے بھی نہیں تھی. بہرحال صحابہ کرام تیروں کو روکتے رہے, تیروں کے جواب دیتے رہے. ایک مشرک نے دیکھا کہ ان پر تیر اثر نہیں کر رہے تو اس نے پتھر اٹھا کر سیدھا نبی کے اوپر مارا. تو صحابہ کرام چونکہ تیروں کو روکنے میں لگے ہوئے تھے, پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا. پتھر آ کر سیدھا آپ کو جو ہے یہاں پر لگا چہرے پر, تو آپ جو ہے پیچھے کی طرف گرے. آپ نے جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئی. آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے, آپ کا چہرہ لہوان ہو گیا, آپ بے ہوش ہو گئے. تو کسی مشرک نے افواہ پھیلا دی کہ نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے. صحابہ کرام ڈر گئے, گھبرا گئے, پیچھے ہٹنے لگے. تو کسی صحابی نے آواز لگائی کہ نبی الحمدللہ زندہ ہیں, صحیح سلامت ہیں. تو پھر صحابہ کرام آگے بڑھے, انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھگایا. تو اگلی جنگ کا وعدہ کر کے لوگ یہاں سے بھاگ گئے. تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا کہ 72 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے. حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سب سے شہید چچا, سب سے بہادر چچا. تو اللہ کے نبی نے جب ان کی لاش کو دیکھا تو آپ بہت روئے, پھوٹ پھوٹ کے روئے, اتنا روئے کہ دور تک رونے کی آواز گئی. فوراً جبرائیل آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں رو رہے, کہا میرے چچا کو شہید کر دیا گیا. ان کو اتنے طریقے سے شہید کیا گیا کہ ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے, ان کی آنکھیں نکال دی گئی, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, ان کا سر قلم کر دیا گیا, ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا. اللہ کے نبی نے جب لاش کو دیکھا تو آپ بہت روئے. جبرائیل نے فرمایا کہ نبی نہ روئیے, اللہ نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی, کہ حمزہ تو اللہ اس کے رسول کے شعر ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث بھی ارشاد فرمائی تھی سید الشہداء حمزہ, کہ قیامت تک جتنے بھی شہید آنے والے ہیں ان تمام کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہوں گے. تو اللہ کے نبی جو ہے اکثر اس جگہ پر آیا کرتے تھے, ان شہداء کی قبروں پر آیا کرتے تھے اور ان پر سلام پیش کیا کرتے تھے. یہاں 2 طرح کی قبریں بھی میں آپ کو دکھلاؤں گا. ایک بڑی قبر ہے جس میں جو ہے 70 صحابہ کرام ایک ساتھ دفنائے گئے ہیں, اور 2 چھوٹی قبریں ہیں جن میں حضرت حمزہ ہے اور مصعب بھی ہے. اللہ کے نبی یہ ایک بڑی قبر ہے جس میں 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ دفنایا تھا. چونکہ اس وقت سب جنگ سے تھکے ہوئے تھے, غم میں تھے, الگ الگ قبریں کھودنا مشکل تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی قبر کھودی جائے اور سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے. تو ایک بڑی قبر کھودی گئی. اللہ کے نبی خود قبر میں اترے اور 2 صحابی کی جوڑی لائی جاتی. جب بھی 2 صحابی کو لایا جاتا تو اللہ کے نبی جو ہے ان میں سے پوچھتے کہ بھائی ان میں زیادہ قرآن کو جاننے والے کون تھے. صحابہ کرام کہتے کہ یہ زیادہ جانتے تھے. اللہ کے نبی پہلے ان کو قبر میں اتارتے, پھر دوسرے صحابی کو اتارتے, پھر دوسرے 2 کی جوڑی لائی جاتی. اللہ کے نبی پوچھتے ان میں زیادہ قرآن کو کون جانتے تھے. صحابہ کرام کہتے کہ زیادہ جانتے تھے. اللہ کے نبی پہلے ان کو قبر میں اتارتے, پھر دوسرے صحابی کو اتارتے. اس طریقے سے کر کے اللہ کے نبی نے جو ہے ایک ساتھ 70 صحابہ کرام کو ایک ساتھ اس قبر میں دفنایا اور امت کو یہ میسج دیا, پیغام دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کے پڑھانے والے, قرآن کا علم رکھنے والے لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب ترین لوگ ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے ہمارے جو ائمہ کرام ہوں, جو ہمارے حفاظ کرام ہوں, جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوں, دین سکھاتے ہوں, جو ہمارے مسجد کے امام ہوں, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے ساتھ محبت سے پیش یہ 2 قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک حضرت حمزہ ہے, دوسرے مصعب بن عمیر ہیں. تو حضرت حمزہ جن کے بارے میں آپ کو بتایا ابھی کہ یہ اللہ کے نبی کے چچا تھے اور ان کو بڑے بے دردی سے شہید کیا گیا. اور جو مصعب بن عمیر ہیں ان دونوں کی قبریں جو ہے پہاڑی کے اس حصے میں ہوا کرتی تھی چونکہ ان کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا, تو ان کو وہاں پر دفنایا گیا تھا. لیکن بعد میں کسی کے خواب میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری قبروں میں جو ہے بارش کا پانی آ گیا تو ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے. تو بعد میں ان کی قبروں کو جو ہے دونوں کو یہاں پر منتقل کیا گیا اسی احاطے کے اندر, چونکہ وہاں پر 70 صحابہ کی قبر ہے تو یہاں پر ان 2 کو یہاں پر دفنایا گیا. تو مصعب بن عمیر جو تھے یہ مکہ کے رئیسوں میں سے ہوا کرتے تھے, بڑے مالدار صحابی تھے ماشاءاللہ, اور اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا.
اتنے مہنگے 200 درہم کے جوڑے پہنا کرتے تھے ایک دن کے, اور اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ مکہ کی کسی گلی سے گزر جائیں تو مکہ کے مطلب لوگ جو ہے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں, اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ان کے سارے کپڑے دھونے لیے. جب یہ مدینے میں داخل ہوئے تو ان کے جسم پر جو ہے ٹاٹ کے 2 بورے لپٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے, آپ نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو میرا مصعب آ رہا ہے, جس کے کپڑے یمن سے اور جوتے پتہ نہیں کہاں سے آیا کرتے تھے. یہ بڑے نازک طبیعت کے, بڑے خوبصورت سے صحابی تھے, بڑی کم عمر کے صحابی تھے. اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی ان سے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی سبھی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو ان کو جو ہے یہاں پر دفنایا گیا تھا. اللہ کے نبی اکثر یہاں پر بھی آ کر کے جو ہے ان پر سلام پیش کیا کرتے تھے. ارے اماں نہیں لینا ہے, پھر بھی اماں گزر جائیں گی بیچ میں, آج ہی لے لو آج ہی لے لو, پیچھے پڑ جائے, پھر میرے کو ڈانٹنا پڑتا ہے ان کو. ابھی انشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد فسح. کہاں مسجد؟ یہ رہی, اچھا, یہ مسجد پہلے اسے ٹوٹی پھوٹی تھی, دیکھو باہر جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں ایسی بالکل خستہ حالت میں تھی. یہ پوسٹر باہر لگے ہوئے سیٹلائٹ سے لیے ہوئے فوٹو ہے. ہاں, اس کو پورا رینوویشن کیا گورنمنٹ نے, ابھی پورا نیا بنایا. کچھ نہیں تھا یہ, یہاں پر وہ سب ایسے ہی وہ پارکنگ کے وہ سب شیڈ وغیرہ ڈلے ہوئے تھے, سارے توڑ کے ہٹا دیے, مکانات توڑ دیے. یہ سامنے جو اوپر جو پہاڑی دکھ رہی ہے پھٹی ہوئی, جس میں بیچ میں سلیب بھی لگا ہوا ہے, اس جگہ پر جو ہے اللہ کے نبی, یہاں پر اللہ کے نبی کو پتھر لگا تھا وہاں. تو یہ سامنے آپ جو غار دیکھ رہے ہیں وہ جو پھٹی ہوئی جو پہاڑی ہے, جو سلیب لگا ہوا ہے سیمنٹ کا, تو اس جگہ پر اللہ کے نبی کے جو ہے دانت یہاں پر شہید ہوئے. جب پتھر لگا تھا تو اللہ کے نبی وہاں اوپر تھے اور وہاں پیچھے گرے تھے, سمجھے, تو یہیں پر اللہ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی یہاں سے نیچے اترے. جب یہ لوگ سارے یہاں سے بھاگ گئے تو اللہ کے نبی یہاں سے نیچے اترے. ابھی میں آپ کو ایک پیچھے ایک غار دکھاؤں گا, جس غار کے اندر اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے چھپ کر کے اس میں بیٹھے تھے, اور اللہ کے نبی کے ٹیک لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر جو ہے نرم ہو گیا تھا ایک دم. اللہ کے نبی نے ایسے سر رکھا تھا تو پتھر ایک دم نرم ہو گیا تھا. تو اس جگہ پر اللہ کے نبی کچھ دیر بیٹھے تھے چھپ کر کے. جب یہ لوگ سارے لوگ چلے گئے اور پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے جو ہے یہاں پیچھے جو بھی آپ کو میں مسجد دکھانے والا ہوں, اس کا نام ہے مسجد الفسح. فسح کے معنی چونکہ ہوتا ہے جگہ بنانے کے, تو کشادگی کے. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد فسح میں, یہاں پر ایک چبوترا ہوا کرتا تھا اصل میں, یہ جو دکھ رہی جگہ, ہاں یہ جو سامنے جو دکھ رہا ہے آپ کو, یہاں پر ایک چبوترا ہوا کرتا تھا. تو اس چبوترے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ, شیخین کے ساتھ, حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ میں یہاں پر نماز ادا کی تھی. یہ ٹوٹی پھوٹی پورا پرانا سا ایک دم پڑا ہوا تھا, لیکن اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ انہوں نے جو ہے ساری چیزوں کو سیو کیا. ساری چیزوں کو یہ لوگ پھر سے رینوویشن کر کر کے اس کو بنا رہے ہیں. دیکھو ابھی اس کو پورا پرانے انداز میں اس کو محراب کو بنایا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید, جی ہاں دکھ رہا ہے نا. تو اس کو پورا پرانے انداز میں بنایا گیا, پرانی دیواروں کو پھر سے بنایا گیا, اور جو تھی پرانی اس کو کھود کر کے اچھے سے نکالا, اس کو پوری صفائی کر کے پورا ایریا دیکھو انہوں نے کتنا بہترین سا ڈیولپ کر کے بنا دیا ہے زائرین کے لیے, کہ زائرین یہاں پر آئیں, ان چیزوں کی زیارتیں کریں. یہ پوری مسجد بنا دی ایک بہترین سی. یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے یہ؟ جی مکمل ہو گئی ہے. دیکھو پہلے یہ اس کی آپ کو پرانی تصویر میں دکھاؤں آپ کو, یہ یہاں پر لگی ہوئی ہے باہر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلے فوٹو لیا ہوا تھا, یہ دیکھیں یہ محراب کا فوٹو. یہ نیچے والا جو ہے یہ ایسی پہلے محراب ہوا کرتی تھی, یہ نیچے والا, نیچے جو دکھ رہی نا پہلے ایسی تھی مسجد, پہلے ایسی تھی پوری ٹوٹی پھوٹی سی ایک دم. اور ابھی آپ نے دیکھا, میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں پیچھے سے, دیکھیں ابھی دکھ رہا ہوگا آپ کو محراب ہے, ہاں دکھ رہا ہے نا. ابھی یہ کتنی ماشاءاللہ خوبصورت سی ایک دم بنا دی اس کو. پرانے انداز میں بھی اس مسجد کو بنایا گیا, پورا پرانے انداز میں اس کو بنایا گیا بالکل. چھت بھی دیکھیں آپ, اور سائڈ پر سب لیمپ وغیرہ لگا کر کے, اور اندر وہ کنکریاں ڈال کر کے کتنا بہترین سا فرش بنا دیا ہے, اور اچھے سے مسجد مطلب پرانے انداز میں بھی ہے. وہ فرش ہے, ہاں یہ دکھ رہی ہے, یہ دیکھو دکھ رہا ہے نا, یہ فرش ہے. لیکن کیسا انہوں نے بنایا ہوا ہے پورا, لکڑی کے بھوسے وغیرہ ڈال کر کے اس طریقے سے کہ ایک چیز, نئی چیزیں بھی اس میں لگا دی, نیا ڈیکور بھی ہو گیا, اور پرانی چیزیں بھی محفوظ کر دی. اس طریقے سے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سے اس کو مسجد بنا دی گئی. ابھی اس کو کھولنے والے تھے, لیکن کھولنے سے پہلے ہی لوگوں نے جو ہے یہاں پر آ کر کے, ابھی تو تھوڑا سا کھلا ہی تھا, کام چل رہا تھا, لوگوں نے آ کر یہاں حرکتیں کرنی شروع کر دی, نام لکھنا, یہ کرنا وہ کرنا.
تو اس کو پھر کھولنے سے پہلے واپس تو اس لیے ہم لوگ نہیں جا پا رہے کہ وہاں بھی اجازت نہیں ہاں جانے کی ہے نا. ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی بند کیا ہوا ہے سارا, ابھی تھوڑا کچھ کام چل رہا ہے. جتنی بھی چیزیں یہاں گورنمنٹ کھولتی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ آ کر کے ان کو دیکھیں اور ان سے جو ہے ایمان تازہ کریں, تو لوگ جو ہے بجائے ان سے برکات حاصل کرنے کے ان پر وہ نام لکھنا اور مطلب کون لوگ نام لکھتے ہیں؟ دیکھو ابھی آپ کو یہاں پتھر پہ میں دکھاتا ہوں, ابھی ہم اس غار میں جائیں گے جی جس غار میں اللہ کے نبی یہاں پر چھپ کر کے بیٹھے تھے. ابھی آپ وہاں پر دیکھیں گے پتھروں پر لوگوں نے اتنے نام لکھے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہے کہ نام لکھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے. نام لکھ کر کے آگے چلے ہاں جاتے ہیں. خود کے پورے خاندان کے پوری فیملیوں کے نام لکھ کر جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں نام لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جس کا بھی ہم یہاں پر نام لکھیں گے وہ یہاں پر پہنچ جائے گا. ایسی چیزیں لوگوں کے ذہن میں لوگ مطلب سوچتے ہیں, لیکن حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ نام لکھنے کی وجہ سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے. ہم لوگ اب اس غار میں چل رہے ہیں اللہ کے رسول کو جی ابھی ہم اس غار میں مطلب جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی. جی اللہ کے نبی وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے اور وہاں پر اللہ کے نبی نے جو ہے کچھ دیر آرام کیا تھا. وہ غار ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں انشاءاللہ. یہ بڑی بابرکت جگہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہاں پر کچھ دیر کے لیے چھپ کر کے بیٹھے تھے. آپ آئیں یہاں پر دیکھیں. تو یہ وہ غار ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے تشریف لائے تھے غزوہ احد کے یہاں اللہ دوران. کے نبی نے جو ہے یہاں پر بیٹھے تھے, یہاں سر رکھا تھا جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے تھے. یہ پتھر ایک دم نرم ہو گیا تھا. اللہ کے نبی بیٹھے تھے. کچھ لوگ اگر یہاں پر بیٹھے تھے, لیکن یہاں کے بارے میں زیادہ ہے کہ یہاں اللہ کے مشہور روایت ہے نا کسی جگہ بیٹھے تھے اور یہاں ٹیک لگایا. اللہ کے نبی بیٹھے تھے یہاں ٹیک لگایا تھا. تو اس کو جو ہے بیچ میں بند کر دیا گیا تھا لوگوں کی وجہ سے. لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھے نام وغیرہ سب نام لکھنا شروع کر دیا. یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں, یہاں نام لکھے ہوئے ہیں, آپ کو سب جگہ پر نام لکھے ہوئے دکھیں گے. تو اسی وجہ سے یہاں پر لوگ بیٹھنے بہت لگے تھے. حالانکہ یہاں کے علماء منع کرتے تھے کہ بھئی یہ ہماری کیا اوقات کی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوں وہاں پر ہم بیٹھ جائیں. تو اس لیے علماء یہاں پر منع کیا کرتے تھے کہ یہاں نہ کوئی آئے, یہاں نہ بیٹھیں, باہر سے دیکھ لیں یا زیارت کر لیں, بس زیارت کر کے چلے جائیں. لیکن لوگوں نے لمبی لمبی لائنیں لگانی شروع کر دی تھی یہاں بیٹھنے کے لیے. تو پھر اس کو بند کر دیا گیا تھا یہاں سے پاٹ کر کے. تو پھر دوبارہ کھولا گیا. ہاں تو ابھی اس کو ماشاءاللہ پھر سے کھول دیا گیا. آپ ادھر کر کے